खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पे। देखिए, कुछ अर्सा पहले हम सुनते थे कि दुनिया में कुछ 16 ख़ानदान हैं जो इस दुनिया की किस्मत का, उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। ये ख़ानदान, जिनका नाम लेना भी उनकी शान के ख़िलाफ़ है, वही तय करते हैं कि अमेरिका में हुकूमत किसने करनी है, इलेक्शन किसने जीतना है, इस बार कौन कैंडिडेट होगा, रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का। यही लोग तय करते हैं कि दुनिया में और यूरोप में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हुकूमतों के खदोखाल क्या होंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने यूरोप अमेरिका की शानदार खिदमत सर अंजाम दी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने लोगों को 30-40 साल अमेरिका की जंग में झोंके रखा, जिसे सोवियत अफगान वॉर कहते हैं। इस जंग में पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया जो कि आलमी वडेरों ने इनके ज़िम्मे लगाया, और पाकिस्तान ने वो किरदार भरपूर अंदाज में निभाया। सोवियत यूनियन के फाल के बाद दुनिया भर की जो कुव्वतें पाकिस्तान के पीछे यकजा होकर खड़ी थीं, वो ऐसी भाग गईं पाकिस्तान को यकतन्हा छोड़ के, उनके मसाइल समेत। जैसा आपने देखा कि सद्दाम को यही कुव्वतें छोड़ गईं और फिर बाद में पलट कर उन्होंने ही आके उसे फांसी चढ़ाया। हम पलटते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ और अपने रीजन की तरफ। पाकिस्तान में की तमाम तर खिदमात और यस बॉस के बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कायदे आज़म की मौत, फातिमा जिन्ना की मौत, खान लियाकत अली खान की मौत, भुट्टो की फांसी, बेनज़ीर की असैसिनेशन और अता ज़िया हक की असैसिनेशन, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा। इनके पीछे वो किरदार हैं जो कि बज़ाहिर हमें मकामी किरदार नज़र आते हैं, लेकिन हकीकी किरदार, और इनको इतनी बड़ी ये सारी गेम करने की जो हिम्मत और सलाहियत और इनको जो बैकअप दिया गया, वो कहीं और से दिया गया। तभी इन छोटे किरदारों ने जाके इतने बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगाया। आज हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान का पॉपुलर फ्रंट कहीं और खड़ा है, पाकिस्तान के भोले जो हर हाथ में मोबाइल लेकर और उस पर ब्राउजिंग करके जो डिसइंफॉर्मेशन को इंजाइम करके समझते हैं, वो बड़े इन्फॉर्म्ड हैं और कंट्रोल्ड लीक्स को हासिल करने के बाद समझते हैं कि उनके पास राज आ गया और वो जान गए कि बिहाइंड द सीन गेम्स क्या है। ऐसा नहीं है। ये भोले, जिन्हें आप यूथिये कहें या इन्हें आप नून लीगिए, पटवारी कहें, कुछ भी कहें, इन भोलों को पता नहीं है कि ग्रेट गेम क्या है। ग्रेट गेम में जिसमें पाकिस्तान ने अपनी खिदमात के बावजूद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखते हैं कि कोई पाकिस्तान का किरदार नहीं था। कोई सियासी मंजरनामे पे या जियोलॉजिकल गेम में पाकिस्तान को किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान अपना किरदार मांगता रह गया और सऊदी अरब और यूएई से सिफारिशें कराता रह गया। लेकिन किसी ने, जो इनके ग्लोबल पावर्स थी, उन्होंने पाकिस्तान को किरदार देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ और सोचा हुआ था। दोस्तों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में होने वाली तमाम तर तब्दीलियों के पीछे यही 16 फैमिलीज़ या कॉरपोरेशन, या आप इनको कुछ भी कहें, फ्री मैसन कहें, या इनको आप बिलाखिर सुपर पावर अमेरिका कहें या G7 कहें, क्या इन्हीं की मर्ज़ी से सारे फैसले होते हैं? ऐसा भी नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे रूस कहते हैं, एक बहुत बड़ी कुव्वत है, एक हकीकत है जिसे चाइना कहते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे ईरान कहते हैं, और कुछ इनके अंदर ऐसे ममालिक भी हैं जो कभी लेफ़्ट होते रहते हैं और कभी राइट भी होते रहते हैं। फिर उनकी सरजनिश करके और
ان کو رگڑا دے کر اور ان کے اندر سونامیاں پیدا کر کے، ان کے اندر فلڈ پیدا کر کے، ان کی اکانومیز کو برباد کر کے ان کو سبق سکھایا جاتا ہے، اور پھر ان کو واپس اپنے حلقے کے اندر لایا جاتا ہے، اور وہ پھر وہاں 10 20 سال 30 سال 50 سال مزید تابع داری میں گزارتے ہیں، اور پھر جب سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عالمی قوتیں ان کا پھر سر رگڑ دیتی ہیں۔ دیکھیں کم و بیش عمران خان نے یہی کیا، اسی سسٹم سے جنم لیا۔ عالمی قوتوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ بندہ کبھی کسی سطح پہ پہنچے گا جہاں ہمارے سوچنے یا ہمارے جو مسائل ہیں ان کے راستے میں آ کے کھڑا ہوگا۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے دفاعی ادارے، ان کی ایک الگ پوزیشن ہے۔ وہی بات کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ ہوتے ہیں، کبھی ان میں سے کسی کو رگڑا لگا دیا جاتا ہے، کبھی یہ رگڑے سے بچ جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان کی جو مقتدرہ قوتیں، پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا اسٹریٹجیکل کنٹری ہے جس کے لیے اس کی داغ، اس کی ڈور ہے، اس کی کمان مکمل طور پر سیاسی لوگوں کو نہیں سونپی جا سکتی۔ ہمارے سیاسی ادارے، سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں، ان کا کلچر اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، وہ لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس انتہائی حساس ملک کی باغ ڈور مکمل طور پر کسی شخص کے حوالے کی جائے، بھلے وہ بھٹو ہو، بھلے وہ بے نظیر تھیں، یا بھلے وہ نواز شریف جیسے بوف ہوں، یا اب موجودہ عمران خان صاحب ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے سوچنے کے اور ان کے عمل کرنے کے عوامل کچھ اور ہیں، فیکٹرز کچھ اور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک چلا جاتا ہے تو اس کی ڈاکٹرائن کو دوسرا لے کے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹرائن انڈیویجول بیسڈ نہیں ہوتی، یہ کسی انڈیویجول تھنک ٹینک کی ڈاکٹرائن نہیں ہوتی، بلکہ ایک ادارے کی ڈاکٹرائن ہوتی ہے جس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب باوجود کوشش کے اس مخصوص ادارے کے ساتھ اپنی سینرجی نہیں بنا سکے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں بن سکی، تو یقینی طور پر اس میں کچھ عوامل رہے ہوں گے جس سے بھولے جو ہیں واقف نہیں ہیں۔ بھولوں کو چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کریں اپنے اداروں پہ، ایسا نہیں ہے جیسے ٹرول کیا جاتا ہے باجوہ صاحب کو۔ کبھی 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حقائق سامنے آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ باجوہ صاحب کو جس طرح ٹویٹر پہ یا یوٹیوب کے جو فلاسفر ہیں جس طرح وہ ٹرول کرتے ہیں، یا ان کی شخصیت کو جس طرح انہوں نے سامنے پیش کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے بھی اس طرح پورٹریٹ کیا ہے جو بالکل سیاسی نوعیت کا ہے اور بہت ہی سطحی نوعیت کا ہے۔ صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے باجوہ صاحب ٹیم نہیں بنا سکے کسی بھی شعبے میں۔ ہماری یہ جو ہمارے جو ادارے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ تقریباً سبھی حلقے شامل ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوزیشن کو اس طرح نہیں لے کے چل سکے جس قابلیت سے جنرل غفور صاحب نے 5th جنریشن وار کرائی اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا۔ عمران خان صاحب یہی ساری تیار کی ہوئی جنرل غفور صاحب کی ٹیم کو ہائی جیک کر گئے، اور آج یہ بھولے لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے تھنک ٹینکس اور پاکستان کے بھولے بالکل متضاد وزڈم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو تبدیلیاں سیاسی منظرنامے پہ نظر آ رہی ہیں، یہ تسلسل ہے اس امپورٹڈ رجیم کے عوامل کا کہ جو باعث بنے کہ پاکستان میں کیوں امپورٹڈ رجیم انٹروڈیوس کی گئی، کیوں عمران خان کا راستہ روکا گیا، اور کیا وجوہات ہیں کہ جن کے بعد بتدریج آج خاقان عباسی اور مصطفیٰ کھوکھر اور اس طرح کے کچھ بہتر چہرے بالآخر ایک بہت بڑی شخصیت، بہت ہی زبردست شخصیت، میں ذاتی طور پر جن کا مداح ہوں، لشکری رئیس ثانی صاحب کا، اس حد تک میں مکمل طور پر ان قوتوں کا بالکل ان کے وزڈم کی داد دیتا ہوں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے اس شخصیت کو ریکنسیلیشن اینڈ دا سالیڈیرٹی اینڈ سورینٹی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اس
اس شخصیت کو استعمال کیا جائے، ان کو حق دیا جائے، ان کے تھرو بلوچستان کو حق دیا جائے، بلوچستان کو کانفیڈنس دیا جائے کہ قومی شعور میں اور قومی تشکیل میں بلوچستان کا اسی قدر حصہ ہے جس قدر کہ لاہور اور پنجاب کے سیاستدانوں کا کردار ہے۔ لشکری رئیس ثانی صاحب کو جگہ دی جائے کہ وہ قوم کو جوڑیں اور جوڑ کر ایک ایسی قوت کا روپ دھاریں جو قومی سلامتی اور قومی ترقی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک تھنک ٹینکس کا آرٹیکل تھا کہ ورلڈ بیانڈ 2023 کی فلسفی دیکھیں ریجن میں آپ کو نظر آنے لگ گئی ہیں۔ تقریباً مائنس عمران خان پاکستان کے فیصلے، اس کی وجوہات اسٹریٹجیکل نوعیت کی ہیں، سیاسی نوعیت کی نہیں ہیں۔ پاکستان کے فیصلے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے ادارے کریں گے، اس کے تھنک ٹینکس کریں گے۔ ہاں، پاکستان کی جو داخلی سیاست اور ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے امور ہیں وہ پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی انجام دے گی، لیکن پاکستان کی ریاستی معاملات پاکستان کے تھنک ٹینکس اور سلامتی کے ادارے دیکھیں گے، اور انہی کی ہی ثوابدید اور انہی کی وزڈم سے یہ چیزیں آگے چلیں گی، کیونکہ ہمارے سیاسی ادارے جو ہیں وہ نیم فلاسفر اور بھولے ہیں اور بھولوں کے لیڈر ہیں، لہذا ان پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان دفاعی نوعیت کا انتہائی حساس ملک ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، وہ یو ایس کی کانگریس رپورٹ ہو مذہبی آزادی کے بارے میں، وہ بی بی سی کی رپورٹ ہو 2002 کے رائٹس اور اس سے منسلک آج تک کی جو سیاسی اور وہاں کی داخلی صورتحال ہے، جس میں مودی کا کردار، بی جے پی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کا کردار، جس نے ہندوستان کے سیکولر سوسائٹی کو بالکل ایک لنچنگ، ایک انتہا پسند اور انتہائی غیر عادلانہ سوچ میں جھونک دیا ہے۔ آج ہندوستان جو کہ انتہائی زیرک اور بہت ہی ایک کول کنٹری ہوا کرتا تھا، آج انتہائی متعصب اور متشدد سوسائٹی میں کنورٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور آج اندازہ لگائیں، میں دیکھ رہا تھا، کل میں نے کوشش کی ایک دوست کو بی بی سی کی رپورٹ انڈیا بھیجنے کی، وہ ہو ہی نہیں رہی۔ مطلب یہ حالت ہے کہ آپ بی بی سی کی رپورٹ پہ سینسرشپ عائد کر دی گئی ہے۔ مودی اتنا انسیکیور ہے کہ ملٹری، جوڈیشری، میڈیا، جو کہ ہندوستان کی سمبل تھی کہ وہاں یہ ساری چیزیں بائس نہیں ہیں اور آزاد ہیں اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کرتی ہیں، یہ لوگ اتنی ہسٹائل ہو چکی ہیں، مودی نے ان کو بالکل ان کے اوپر آکوپائڈ ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں آج مودی کے خلاف بات کرنا ایسے جیسے آپ نے جے شری رام کے کو خدا نہ خواستہ گالی دے دی ہو بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کے۔ مودی نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرانسفارم کر لیا ہے جو کہ ہندوستان کے لیے اور ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دنیا نے اپنا انڈیا دے دیا ہے کہ ہمیں 2024 میں مودی نہیں چاہیے، اور یہ انتہا پسند جماعت ہو سکتا ہے کہ راہل گاندھی کی جو ہندوستان یاترا، بھارت جوڑو یاترا ہوئی ہے، وہ اسی کیا ہی کمپین کا حصہ لگ رہی ہے کہ جو ہندوستان کے حقیقی چہرے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن اور اس کی آئیڈیالوجی کے مطابق جو سیاسی حلقے ہیں وہ آگے آئیں اور اس ہسٹیلٹی سے، اس مودی کے نرغے سے ہندوستانی قوم کو آزاد کرائیں۔ یہ تو ہو گیا ہندوستان۔ پاکستان میں یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں بہت جلد ایک یہ جو بھولوں کے ٹولوں سے نجات ملے گی اور ایک بہترین میڈ ان پاکستان ایک رجیم جو سامنے آئے گی، نو ڈاؤٹ کہ اس کو سرپرستی حاصل ہوگی، اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے اسی رجیم کو وہ اپنا آشیرواد بھی دیں گے اور ان کو وہ ریسورسز بھی دیں گے کہ وہ آگے بڑھ کے ملک کو سنبھالیں اور ملک کو جوڑیں۔ اور یہ ان میں زیادہ تر حلقے وہ ہوں گے جو پاکستان سے تقریباً ناراض آوازیں ہیں، وہ پاکستان کے بارڈر کے وزیرستان اور کے پی کے ملحقہ علاقے ہوں، بلوچستان مینلی ہوگا، اور چونکہ پاکستان کا مستقبل اب سپیک سے جڑا ہوا ہے اور ٹرانزٹ کوریڈور سے جڑا ہوا ہے، امپورٹ سے اور ان کی سڑکوں سے جڑا ہوا ہے، لہذا پاکستان پر بہت ہو گیا
पंजाबी राज अब पाकिस्तान के दीगर सूबों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, और दीगर सूबे जिनके अंदर महरूमी का एहसास बहुत ज़्यादा है और हमारे दुश्मन ममालिक इस महरूमी को पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा 2023 और बियॉन्ड 2023 जो है एक थिंक टैंक्स की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें यही है कि अगर पाकिस्तान के इन इदारों को काबू ना किया गया तो पाकिस्तान की सलामती को खदशात लाक है। खुदा ना करे ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो, पाकिस्तान की आवाम को अपने और पाकिस्तान के भोलों को खुसूसन आँखें खोलनी चाहिए, और ये मुतशद्दिद और बिल्कुल इंतहा पसंद सोच नहीं होनी चाहिए, और जिसमें आप सोचो भी नहीं कि एक चीज़ तो बंदे को बस उसी के ऊपर ही सारी बातें करनी चाहिए, और वो है पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच।